सबसे पहले हम देखेंगे कि पेरेंटिंग क्या है, फिर हम देखेंगे कि पेरेंटिंग की टाइप्स क्या हैं। कि हम ये जानें कि आया हम जो अभी पेरेंटिंग कर रहे हैं वो किस किस्म की पेरेंटिंग है। उसके बाद हम देखेंगे कि बच्चों के क्या रद्द अमल होते हैं जो सारा दिन हमें जिनको फेस करना पड़ता है। फिर एक्शंस हम क्या कर सकते हैं उनके रद्द अमल के ऊपर। फिर जो पेरेंटिंग की बुनियाद है वो है कनेक्शन, ताल्लुक। वो किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है। और मुझे लगता है कि वालिदैन और बच्चों का जो रिश्ता होता है इसके अंदर हम यही बड़ा पॉइंट मिस कर जाते हैं। एंड पे हम देखेंगे कि बच्चे हमसे क्या चाहते हैं और हम बच्चों को क्या दे सकते हैं, और ऑलरेडी हम क्या दे रहे हैं हम उसके ऑल्टरनेट पे क्या बेहतर दे सकते हैं। पेरेंटिंग, अब आते हैं कि पेरेंटिंग क्या होती है। इस इस्तेलाह को आज के दौर में समझना क्यों ज़रूरी हो गया है, जबकि हम देखते हैं कि पिछले ज़माने के लोग भी बेहतरीन पेरेंटिंग करते चले आए। आखिर हज़रत आदम के ज़माने से लेकर अब तक पेरेंटिंग होती चली आई है। तो फिर अब ऐसा क्या है कि हर तरफ पेरेंटिंग 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 का दौर है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जहाँ पे हजरत आदम के दौर से जिंदगी तो चलती आई, लेकिन अब साइंस तरक्की करके हमें इची बीची बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को भी खोल खोल के बयान कर रही है। तो पेरेंटिंग अब उन असूलों के ऊपर, जदीद दौर के बच्चे जदीद हरकतें करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे वही हैं जो पहले जमाने के थे, नहीं, वो इर्द गिर्द अपने जो देख रहे हैं वो उसके मुताबिक एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसके मुताबिक चैलेंजेस लेके आ रहे हैं। तो ये कहना कि हमने भी बच्चे पाले हैं या पहले भी बच्चे पलते चले आए थे तो अब ऐसा क्या है, तो बात एक साफ सी ये है कि पिछले जमाने के चैलेंजेस उस जमाने के लिए थे, हमारे जमाने के चैलेंजेस हमारे जमाने के लिए। तो हमें जो चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं हमने उसको आज के जमाने के एतबार से देखना, जाहिर है उसके अंदर हदूद हमेशा वही रहेंगी जो अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। लेकिन हमें अपना दिमाग उसी तेजी से इस्तेमाल करना होगा जिस तेजी से बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जा बजा वालदैन की खिदमत, वालदैन की खिदमत की बात की है। लेकिन इस सब के अंदर हमें ये पता चलता है कि वालदैन का इतना मकाम तो है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वालदैन उस मकाम पे क्यों खड़े किए गए हैं। कोई भी ये सवाल नहीं करता कि आखिर वालदैन को अल्लाह ताला ने ये मुकाम क्यों दिया है। और हमने भी नहीं कभी ये किया, हमें सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ उन्होंने हमें पैदा किया, उन्होंने दर्दें उठाई, उन्होंने तकलीफें उठाई। नहीं, ये जो पेरेंटिंग करते हुए उनको चैलेंजेस आते हैं ना, ये भी उस सब में शामिल है जिसको हम बहुत आसानी से ऐसे साइड पे कर देते हैं और हम कहते हैं नहीं। अब जो आप लोग वालदैन हैं, आप लोगों को पता होगा सुबह दोपहर शाम क्या क्या चैलेंजेस है। जो चैलेंजेस हमने फेस करने हैं वो हमने बतौर वालिदैन करने हैं। हम बच्चों से ये तवक्को नहीं कर सकते हैं कि वो हमारे चैलेंजेस को समझें, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने बच्चे अता किए हैं, हमने उनको संभालना है। बच्चों को हम अता नहीं किए गए वालिदैन के तौर पे कि भाई ये लो बच्चों, ये तुम्हारे वालिदैन है, इनको तुम कर लो, क्योंकि उनके ऊपर तो वालिदैन की हकूक तब लागू होंगे जब वो बालिग हो जाएंगे। तो आखिर पैदा होने से लेकर उनकी बलूगत तक के ये बीच के 12-14 साल हम क्यों मिस कर देते हैं। खास कर जो है वो कह लें बड़े सगीर में एक ये ट्रेंड है कि सबसे फजूल चीज जो है ना वो छोटा बच्चा है। सॉरी, जिसके ऊपर हम ये कहते हैं ना उसकी अपनी कोई सोच होनी चाहिए ना उसकी अपनी कोई शख्सियत होनी चाहिए, और फिर जब वो एकदम 12 साल का हो गया तो मजीद ऊपर से उसको जो है ना जूते मारने शुरू हम कर देते हैं कि भाई तुम ये नहीं करे, ये नहीं करे। भाई पहले 12 साल तो हमारे थे। नाम, बेहतरीन नाम, वालदैन के फराइज वहां से शुरू होते हैं। वो पैदा हुआ है तो उसका बेहतरीन नाम रखो, उसका अकीका करो, और ये सब पहले वालदैन के फराइज हैं। फिर उनकी बलोगत के बाद जब वो कुरान पढ़ने के लायक होंगे तो फिर वो ये करेंगे कि अच्छा वालदैन ने ये सब किया, अब हमें उनको ये रिस्पॉन्ड करना। तो पेरेंटिंग ये है कि अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग केयर, सपोर्ट एंड लव, यानी वो सपोर्ट, केयर और मोहब्बत जो एक बच्चे को चाहिए। किस काम के लिए? एक डेवलपमेंट के लिए, उसको एक बाकायदा मुआशरे में बेहतरीन इंसान बना के देने के लिए। आखिर आज हमें अपने ससुराल से मसाइल हैं, हमें अपने शोहरों से मसाइल हैं, वो इसी वजह से है ना कि वो जो जीते जागते इंसान, हमें वो प्रोडक्ट्स जो मिली हैं वो हमें लगता है कि वो ठीक नहीं है।
یا اگر ہم میں کوئی غلطیاں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک اچھی پروڈکٹ نہیں بن سکے. تو وہ سارا فوکس اب ہم اپنے بچوں کی طرف کریں کہ ہم نے معاشرے کو بہترین پروڈکٹ دینی ہے, کیونکہ وہ کل کا معاشرہ ہے, وہ کل آنے والے بچوں کے والدین ہوں گے. ہم ان کو آج جتنا کمپوز طریقے سے, جتنا بہترین طریقے سے پروان چڑھائیں گے, ہم وہ بھی آگے سے اپنے اولاد کے لیے, تو ایک اوور آل معاشرہ بہترین ہونے لگ جائے گا نا. تو اس لیے پیرنٹنگ انوالوز میٹنگ دا چائلڈ فزیکل, مینٹل, ایموشنل اینڈ سوشل نیڈس. ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ روٹی دے دی اور اسکولوں میں داخل کرا دیا, بہت بہت کر لیا ہم نے. بھئی ان کا دماغ کون بنائے گا, ان کو سوشلی بہیو کرنا کون سکھائے گا؟ یہ پیرنٹنگ ہے کہ ہم نے ایک ایسے انسان معاشرے کو دینے ہیں جو اللہ کے مقصد کو پورا کرنے والے اور معاشرے میں اپنا ایک مکمل کردار ادا کرنے والے ہوں. ان میں جو جھول ہو وہ اس کو خود سے ٹیکل کرنا جانتے ہوں, یہ نہیں کہ وہ اپنا جو کمی بیشی آ رہی ہے وہ دوسروں کے اوپر تھوپنے والے ہوں. تو بیسیکلی ہمارے پاس ایک جیتا جاگتا انسان آیا ہے جس کو ہم نے بہت پیار سے بیٹھ کے اس کو بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فزیکلی بہت خوبصورت پیارا سا بنا کے ہمیں دے دیا, اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اس کے کردار کو کیسے بنانا. یہ ہے پیرنٹنگ. پیرنٹنگ کے بہت سارے ٹائپس ہوتی ہیں, جس میں اتھارٹیرین, پرمیسو, ان انوالوڈ, نرچرنگ, اتھارٹیٹیو. اتھارٹیٹیو اور اتھارٹیرین میں اکثر لوگ کنفیوژن کر جاتے ہیں, تو اس کے اندر میں نے اسی لیے نرچرنگ ساتھ میں لکھ دیا, جو کہ اسی کی مطلب اسی کا آلٹرنیٹو ورڈ ہے. پہلی ٹائپ ہم دیکھتے ہیں اتھارٹیرین میں کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس رول کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ رولز اور پنشمنٹ ہوتی ہے, ایک ایسا اسٹرکچر اور روٹین ہوتی ہے جیسے جیل میں رہنے والوں کے لیے ہوتا ہے. اور کیا چیز کمی ہو رہی ہوتی ہے, وارمتھ, وہ محبت, وہ فیلنگز کو ویلیڈیٹ کرنا, وہ بالکل ختم ہوتا ہے. اس کے اوپر کرٹیسزم بے تحاشا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا فوکس صرف یہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے, یہ ٹھیک ہو جائے, یہ ٹھیک ہو جائے. ہم یہ نہیں اس پیرنٹنگ سٹائل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ غلط ہی کیوں ہو رہا ہے, ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں, ہم اس جڑ کی طرف نہیں جاتے ہیں. پھر اگر میں یہ کر رہی ہوں, میں یہ کر رہی ہوں, بطور والدین یہ کر رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں, تو تم لوگ ایسا کیوں نہیں اچھا رسپونڈ کر رہے ہو, یہ اس گھر کا ماحول ہوتا ہے. اور ایسے کے اندر بچے کیا بن جاتے ہیں, بچے یا تو ڈیفینسو ہو جاتے ہیں یا ہر وقت یعنی خاموش ہو جاتے ہیں. ڈیفینسو مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو مطلب ایک پرفیکٹ اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو والدین نے ان کو پیش کیا ہوتا ہے. یعنی بچوں کو والدین نہیں سمجھ رہے ہوتے, لیکن والدین نے ایک چارٹر بنایا ہوتا ہے, ٹک ٹک ٹک, 3 سال کا بچہ, 3.5 سال کا بچہ اسکول, شاباش, اس کے مائل سٹونز ہیلتھ کے ہو رہے ہیں, شاباش. وہ اپنے آپ کو شاباشیں والدین دے دے کے وہ ٹک مارکس لگا رہے ہوتے ہیں, اور اس سب کے اندر بچہ مس ہو جاتا ہے. پھر دوسرا بالکل اس کا اپوزٹ آ جاتا ہے, پرمیسو کلائمیٹ. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اتھارٹی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو والدین بنایا ہے, اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ہر بچے کی اپنی ذات ہونی چاہیے, بالکل بالکل اتنا فری ماحول دے دیتے ہیں کہ بس کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز اور کچھ نہیں ہوتا, ڈس آرگنائز سا بیہیویئر ہوتا ہے, ایک اسٹرکچر نہیں ہوتا گھر میں, وہ بچے کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, والدین کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں. اور ایموشنلی وہ اتنے زیادہ انڈلج ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایموشنل لیول پہ ان کو کیٹر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو فزیکلی بھی کچھ نہ کچھ رولنگ کرنی پڑے گی. اور ایسے میں بچوں کا تو دماغ بنا ہی نہیں ہے, بچے تو ایموشنل سائڈ پہ ذرا سوچتے ہیں, ان کو تو ابھی لاجیکل برین ان کا ڈیولپ ہی نہیں ہوا 12 سال سے پہلے. تو ایسے میں گھر میں ایک صرف ایموشنل ماحول چل رہا ہوتا ہے, اس میں بچہ صرف اوور پاور کر رہا ہوتا ہے, اور ماں باپ اس کی بات مانی جا رہے ہوتے ہیں, اور والدین کو یہ حد قائم کرنی نہیں آتی ہے کہ اچھا بھائی اب ہم نے کہاں پہ اس کو روکنا, کہاں پہ نہیں روکنا. یعنی پہلا بالکل ہی سختی تھی, اور دوسرے میں کیا آ گیا, بالکل جو ہے نا سب کچھ الاؤ کر دیا. تیسرا ہوتا ہے ان انوالوڈ کلائمیٹ. اس میں کیا ہوتا ہے, یا تو پیرنٹس فزیکلی گھر میں موجود نہیں ہوتے ہیں اپنی کسی وجہ سے, اگر جابس یا وہ معاملات ہوں بھی تو وہ جو ٹائم گھر ہوتے ہیں وہ مینٹلی پھر پریزنٹ نہیں ہوتے ہیں. تو یعنی
کچھ والدین تو فزیکلی ایبسنٹ ہونے کے بعد مینٹلی اویلیبل ہو جاتے ہیں، وہ ایک ٹھیک طریقہ ہے. ظاہر ہے کہیں پہ معاش کی تنگی ہوتی ہے تو والدہ کو بھی گھر سے نکلنا پڑتا ہے، والد تو نکلتے ہی ہیں، لیکن جو وقت بچوں کے ساتھ ہو وہ بھی وہ وہاں پر نہیں ہوتے ہیں. وہ بہت محدود سی بس ایک رولس اور ایکسپیکٹیشن بنا لیتے ہیں. کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی کانسیکوینسز وغیرہ بچوں کو نہیں دیکھنے پڑ رہے ہوتے ہیں، لیک آف اسٹرکچر ہوتا ہے. مطلب ظاہر ہے والدین صرف اپنی اس اسٹرکچر کے اندر چل رہے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ پریزنٹ ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ اپنے دماغ کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ دماغ بچوں سے ریلیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. وہ اپنی جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کہ میں نے جاب پہ جانا ہے، میں نے بچوں کو کھانا دینا ہے، میں نے بچوں کو سلانا ہے، میں نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، ان 4-5 کاموں کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. کنیکشن نہیں ہوتا ان کا، ایموشنل کنیکشن کوئی بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا. ہر وقت ہر چیز ایک ہسل بسل مچی ہوتی ہے گھر میں، یہ کر لو، پکڑ لو، دگڑ لو، ہر وقت یہ ہوتا ہے. اور انڈیپینڈنس بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بچے جی اب ظاہر ہے والدین نہیں میسر ہیں فزیکلی یا مینٹلی، تو ہر بچہ خود ہی انڈیپینڈنٹ ہونے لگ جاتا ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے کا دماغ ابھی مکمل نہیں بنا اور وہ اپنے مطابق انڈیپینڈنٹ ہو جاتا، جو کہ اس کو ایٹ دا لانگ رن پھر جا کے اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. اب آ جاتا ہے نرچرنگ کلائمیٹ، یا جو کہنا چاہیے کہ ایک بہترین کلائمیٹ ہونا چاہیے ایک پیرنٹ کے اندر. اب یہ کیوں ہونا چاہیے اس کا میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ کے اندر ہوتا کیا ہے. کہ والدین ہی لیڈرز ہیں، والدین کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی دی ہے. پھر ایک اسٹرکچر اور روٹین ہوتی ہے ایک جس کے اندر وہ چل رہے ہوتے ہیں. والدین جو ہے ایک کلیئر لمٹس بچوں کو یا تو بتاتے ہیں، منہ سے بتاتے ہیں، یا بیٹھ کر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. ذرا بچے بڑے ہوتے ہیں تو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اور جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کے اندر والدین نے خود یہ لمٹس کریٹ کرنی ہوتی ہیں. لاٹس آف کمیونیکیشن ہوتا ہے اس کے اندر، مل کے مطلب پیرنٹس اور بچے مل کر ایک اسٹرکچر کریٹ کرتے ہیں گھر میں کہ اچھا بھائی ہمیں یہ بات مسئلہ دے رہی ہے، ہم اس کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں، جہاں پہ بچوں کو یہ لگے کہ ہمارے اوپر بڑے موجود ہیں اور ہم نے ان سے ان کی مدد سے ایک جو چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے ہم نے اس سے باہر نکلنا. ہر کوئی سیف فیل کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بات رکھنا بھی. انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ چاہے جو بھی بات ہے ہم اپنے والدین سے کریں گے وہ ہمیں جواب دیں گے، وہ ہماری بات کو سنیں گے، سمجھیں گے اور پھر اس میں بہترین مشورہ دیں گے. جیسے کہہ لیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک مینٹور کا ہونا، والدین کی جو ہے وہ صرف والدین نہ رہیں، ایک مینٹور بھی ہوں کہ ہاں بھائی میں بچے کے پرسپیکٹیو سے اس کی بات کو سمجھوں اور اس کے مطابق، کیونکہ میرے پاس ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میں بڑی ہوں، کیونکہ میرا دماغ بن چکا ہے، تو میں اس کے مطابق اس کو مشورہ دوں. رسپیکٹ اینڈ ٹرسٹ فار ایچ فیملی ممبر، جہاں بچے والدین کی رسپیکٹ کریں وہاں پہ والدین بھی بچوں کی رسپیکٹ ایکولی کر رہے ہوں. اور پھر اس کے بعد اب تمام کانسیکوینسز، رولز، محبت، خیال، اس کے بعد کیا مل رہا ہے، ہر بندہ اپنے ایکشن کا خود ذمہ دار ہے. یعنی اگر ماں چیخ رہی ہے تو وہ یہ بلیم نہیں کرے گی کہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے اس لیے میں چیخ رہی ہوں، یا بچہ اگر بگڑ رہا ہے تو وہ یہ نہیں بلیم کرے گا کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی اس لیے. نہیں، بچہ یہ سمجھے گا، ظاہر ہے چھوٹا بچہ تو نہیں، 7 سال سے چھوٹا نہیں، لیکن 7 سے 10 کے درمیان والے کو والدین یہاں تک سکھا چکے ہوں گے کہ تمہارا چیخنا، تمہارا بدتمیزی کرنا، یہ تمہیں اپنے آپ کو مینج کرنا ہے اور میرے سے مدد لو، میں تمہاری مدد کروں گی کہ کیسے مینج کرتے ہیں. یہ ایک نرچرنگ کلائمیٹ ہوتا. اب اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا یہ کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ یہ فطری کلائمیٹ ہے. اب اس کو ہم فطری کلائمیٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کلائمیٹ کے مطابق ٹریٹ کیا. لیڈرشپ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رولز دے دیے ہیں رول ماڈلنگ کے لیے. یعنی ہم اگر والدین ہیں تو ہمیں رول ماڈل کرنا بچوں کو، تو سیم اس طرح سے ہمیں کس طرح سے رہنا ہے اس کے لیے رول ماڈل کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں عطا کر دی گئی ہے. کمیونیکیشن، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق فیل ہوتا کہ بھائی میں نے 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، چاہے محبت میں جانا ہے، چاہے ڈیوٹی سمجھ کے جانا ہے، چاہے مجھے اس طرح سے جانا ہے کہ بھائی یہ میرا ایک ذریعہ ہے بات کرنے کا، جہاں میں سب کچھ کہہ سکتی ہوں جا کے، سیفٹی. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو سیف سمجھتے ہیں.
ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والے ہیں. بالکل اسی طرح ایک چھوٹا بچے کے لیے والدین سیف اسپیس ہونے چاہیے. وہ والدین سے آ کے اپنی بات کہے, والدین کو اپنا مسئلہ بیان کرے. پھر اسٹرکچر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو روزے ہے نا, یہ ہمیں ایک اسٹرکچر سکھایا ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے. مطلب جہاں اتنی 11 مہینے کی تمہیں فریڈم ہے, وہاں اللہ کے لیے تمہیں 1 مہینہ کچھ کرنا ہے. تو جب ہم بچوں کو ایک اسٹرکچر دے رہے ہیں کہ میں اتنے سال تمہاری پیرنٹنگ کر رہی ہوں, اور اس کے اندر میں ساتھ میں سکھا دوں کہ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق ادا کرنے کی ایک اسٹرکچر دیا ہے جو تمہیں پھر بعد میں کرنا ہے, والدین کے لیے کرنا ہے. کیئر, ہم پھر کیئر زکوٰۃ کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیئر سکھائی ہے, اور وہ فیملی میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کی کیئر کرنا, وہ ہمیں پیرنٹنگ کے اندر کیئر اس فارم میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریسپانسبل ٹھہرا دیا. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دینے کے بعد ہمیں کہہ دیا کہ اب جب تم بالغ ہو تو پھر جواب دے تم کیا ہو, خود ہو. اپنے اعمال کا بوجھ قیامت کے دن تم نے خود اٹھانا ہے. یعنی ساری فریڈم بھی دی, ایک اسٹرکچر بھی دیا, اور اس کے اندر پھر ایک اینڈ پہ کانسیکوینسز دیے کہ اگر یہ ہوگا تو جنت ہے, اگر نہیں ہوگا تو جہنم ہے. اب بچوں کو ہم چھوٹے چھوٹے کانسیکوینسز دے کے بہت زیادہ ڈراتے ہیں. میں یہ ٹافی نہیں دوں گی, تم پہلے یہ کام کرو. نہیں, وہ بہت نا چھوٹی چیز ہے. کانسیکوینسز یعنی جس طرح ایک بہت زیادہ آتا ہے کہ بچے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, تو اس کے کانسیکوینسز بہت کلیئر بچوں کو یہ بتائے جاتے ہیں. بڑے بچوں کو ظاہر ہے, 7 سال سے ابو بچوں کی بات کر رہی ہوں, کہ نہیں پڑھو گے تو بیٹا اس دنیا میں سفر تم نے کرنا ہے. چوز دا وے. تم سفرنس دنیا میں چاہتے ہو یا پڑھائی کے بعد کچھ نہ کچھ بننا چاہتے ہو. تو ہم یہ والی کانسیکوینسز بچوں کو سکھائیں, یہ نہیں کہ کام نہیں کرو گے تو ٹافی نہیں ملے گی, کام نہیں کرو گے تو, مطلب وہ ایک بہت زیادہ کانسیکوینسز اس طرح کے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں روز کی بیس پہ کانسیکوینسز نہیں دیتے, کانسیکوینسز ایک بڑے ٹارگیٹ کے طور پہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اب آگے آ جاتا ہے کہ ڈیلی بیسس پر ہمارے بچوں کے کچھ رویے ہوتے ہیں, ہمیں نا ان کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ ہم ان ریئیکشنز کو, بیسک ریئیکشنز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے, اور ہم کہہ دیتے ہیں بچہ ضدی ہے, بچہ بدتمیز ہے, بچہ ڈھیٹ ہے, بچہ خاموش ہے, بچہ شائع ہے. ہم بچوں کے اوپر ڈفرینٹ لیبلز لگا دیتے ہیں, جبکہ ایک بیسک ماڈل ہے کہ کوئی بھی انسان جب اس دنیا میں چل پھر رہا ہے, اٹھ رہا ہے, اسے اپنی بچاؤ کے لیے وہ 3 طرح کے ریئیکشن دیتا ہے. یا تو وہ فلائٹ کرتا ہے, یعنی فلائٹ فلی اس کو کہتے ہیں, یا تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. یعنی اس کو ہم تھوڑا سا اور پیچھے تھیوریٹیکلی لے کر جائیں تو جس طرح ہم یہ کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ غاروں میں یا پہاڑوں میں یا اس طرح کے موڈ میں رہتے تھے, اور ہر وقت انہیں اپنا بچاؤ کرنے کے لیے, اس دنیا میں چلنے کے لیے انہیں جنگلی جانوروں کا خطرہ ہوتا تھا. اور جب جنگلی جانور آتے تھے تو وہ 3 طرح سے بہیو کرتے تھے. یا تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے تھے, دوسرا وہ لڑائی کرتے تھے, تیسرا وہ سانس روک کے اپنا وہیں پہ فریز ہو جاتے تھے. یہ ایک بیسک ہیومن نیچر ہے کہ انسان انہی 3 موڈز میں ریئیکٹ کرتا ہے کسی بھی ایسے چیز کو دیکھ کر جو اسے خطرہ محسوس ہو. ہمارا دماغ گھنٹی بجاتا ہے, یہ خطرہ ہے, خطرہ ہے, خطرہ ہے, اور پھر بچہ اس طرح سے کہتا ہے. یعنی ماں نے کہہ دیا بچے کو چلو پڑھائی کے لیے بیٹھو, بچہ اس کو خطرہ بھی سمجھ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو لگے کہ میرا کھیل خراب ہو رہا ہے, یہ تو میرے لیے خطرے کی بات ہے. بچے کو ایک دم آپ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کرنا, بچے کو یہ خطرہ لگتا ہے کہ اچھا یہ کوئی بہت ڈینجرس بات ہے جو مجھے روکی جا رہی ہے. پھر اس کے اندر بچے کے ڈفرینٹ ریئیکشنز ہوتے ہیں. بچے کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ چیز نہیں کھانی, یہ نہیں خریدنی, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم یہاں نہیں جا سکتے. ظاہر ہے والدین نے اس کو بتانا ہے, لیکن ان سب کے اندر بچوں کے یہ 3 ریئیکشنز آتے ہیں. جو بچہ بھاگتا ہے یعنی اوائڈ کرتا ہے کنفرنٹیشن سے اور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے, یا وہ اتنا اچھا بچہ بننا چاہتا ہے کہ وہ کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے, اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بچے کو آپشنز دینی چاہیے. ہمیں بچے کو ایک تھوڑا سا مذاق اور ذرا سا لائٹ وے میں اس کو کرنا چاہیے. یعنی اگر ہم ایک بچے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ بیہیویئر پیدا ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی میں بات کرتا ہوں وہ وہاں سے غائب ہو جاتا,
یا وہ اس بات کو سننا ہی نہیں چاہ رہا, وہ اسے اوائڈ کر رہا ہے, مطلب ماں جو بھی کہی جا رہی ہے, بچے کا کیا ریئیکشن ہے آپ نے یہ نوٹ کرنا. اس کے اندر اگر آپ کے بچے کا یہ ریئیکشن ہے کہ وہ اوائڈ کرتا ہے چیزوں کو, وہ کہتا ہے کہ یار انہوں نے تو بولتے ہی رہنا ہے, سائڈ پہ ہو جاؤ, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت کنٹرولنگ پیرنٹ بن رہے ہیں. تو آپ کو اس کو آپشنز دینی ہے. اچھا یہ نہیں لینا, چلو جو سوٹیبل چیز ہے وہ لے لیتے ہیں. اچھا ابھی نہیں پڑھنا, چلو 10 منٹ آپ کے, پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے. یعنی ہمیں آپشنز کریٹ کرنی ہے, ہمیں بچوں کو ماحول سے بھگانے والا نہیں بنانا. فائٹ موڈ. اب جو بچے تھوڑے سے ذرا اسٹرانگ ول کے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ الٹا لڑنے لگ جاتے ہیں, وہ الٹا والدین کے اوپر چیخنے لگ جاتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں, ٹینٹرم شو کرنے لگ جاتے ہیں, آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر اوور پاورنگ کی ایک پوٹینشیل ہوتا ہے. وہ جیتنا چاہتے ہیں کہ بھائی میں تو جیتوں گا ہی جیتوں گا, میں اماں کو ہرا کے دم لوں گا, میں ابا کی یہ بات نہیں مانوں گا, میں فلاں کی بات کیوں مانوں. اب ان کا لاجیکل برین ذرا کہہ لیں کہ تھوڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, لیکن ایموشنل برین تھوڑا سا اس طرح سے ویک ہوتا ہے کہ وہ بس اپنی بات کو سننا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ دوسرے کی بات سننا ہی گوارا نہیں کر رہے. ایسے میں آپ اس بچے کو اکنالج کریں گے کہ اچھا ٹھیک ہے, مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ میں نے ابھی آپ کو پڑھنے کے لیے کہہ دیا اور یہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہا, آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے آپ کا فریڈم چھین لیا. یعنی یہ سمجھنا کہ بچہ کیوں انکار کر رہا ہے, بچہ اس چیز کے اوپر کیوں بضد ہے. والدین کا فوراً سے ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کی روٹ کو سمجھائیں کہ آخر اس کو اس وقت میں کیا چاہیے, اور پھر وہاں پہ اپنی ایگو کو تھوڑا سا ہٹا کے کہ میں نے کہہ دیا اور یہ انکار کر رہا ہے, اس ایگو کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے ہم اکنالج کریں کہ ہاں بھائی اس کا مطلب ہے کہ میرے بچے کے اندر فائٹ بیک کرنے کی ٹینڈنسی ہے. میں اس کی فائٹنگ کی حص کو نہ ختم کر دوں, لیکن اس کو یہ بتاؤں کہ یہاں یہ بات لڑنے والی نہیں ہے. یہ جو تمہارا برین تمہیں فالس الارم دے رہا ہے کہ جیسے کوئی خطرے کی بات ہے, تو میں کوئی ایسے نقصان دہ بات نہیں کر رہی ہوں. میں جو تمہیں کہہ رہی ہوں کہ پڑھ لو, وہ اس لیے کہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے تمہارا فریڈم جا رہا ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ, تم 10 منٹ بریک لے لو. تم بتا دو کہ 10 منٹ مطلب اس کی فیلنگس کو اکنالج کر لینا کہ ہاں مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ تم میرے سے کیوں لڑ رہے ہو, یا آپ کو یہ کیوں چیز چاہیے, یا آپ کیوں اس چیز کو لینا چاہ رہے ہیں. اگر لالی پاپ پہ بچہ ضد کر رہا ہے, یس آئی کین انڈرسٹینڈ, آپ کو بہت ٹیسٹی لگتی ہے, مجھے بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہوتی تھی, لیکن ہم اسے ہر وقت نہیں کھا سکتے. یہ ہوتا ہے اکنالجنگ بہیویئر, کہ بچے کی فیلنگس کو سمجھ لینا اور پھر اس کے اوپر ریئیکشن دینا. ہم کیا کہتے ہیں, کہہ دیا نا نہیں کھانی تو نہیں کھانی, تمہیں نہیں پتا اس کے نقصان. اس ٹون میں تو وہ مزید اس ہماری ٹون کو خطرہ سمجھے گا, اور وہ بالکل بھی بات کو نہیں سمجھے گا. اب تیسرا لاسٹ ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے فریز ہو جاتے ہیں, مطلب سمن بکمن والے, اور ہمیں اور غصہ چڑھنے لگ جاتا ہے کہ میں تم سے بات کر رہی ہوں اور تم ایسے بہیو کر رہے ہو کہ سنی انسنی کر رہے ہو. یعنی وہ اصل میں پروٹیکشن چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کا دماغ ایک دم سے وہیں پہ ساکن ہو جاتا ہے, اور وہ ایک سیف سپیس ڈھونڈنے کی کوشش میں ہوتا ہے, اور وہ وہیں فریز ہو جاتے ہیں. فریز ہونا وہ سیف سپیس سمجھتے ہیں, جبکہ ہمیں بچے کو یہ محسوس کروانا ہے کہ یہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے, تمہیں فریز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آئی ایم ہیئر فار یو. اچھا تمہیں کام میں مشکل پیش آ رہی ہے, آئی ایم ہیئر فار یو. تمہیں ہوم ورک میں یہ مسئلہ آ رہا ہے, میرے سے پوچھو. غلطی ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں, میں تمہارے پاس ہوں, میں تمہیں ہیلپ کروا دوں گی, تم کل اور اس سے اچھا کر لو گے. یہ سپورٹ اس کو آفر کرنا. فریزنگ بچوں کو سپورٹ چاہیے, لڑنے دھڑنے والے بچوں کو ایکنالجمنٹ آپ کی چاہیے, اور جو کنفرنٹیشن اوائڈ کرتے ہیں اور جو بالکل بھاگ جاتے ہیں وہاں سے, ان کو آپ کا آپشن دینا چاہیے. آپ کا تھوڑا سا سینس آف ہیومر اچھا کرنے کی ضرورت ہے. تو روز بچوں کے ریئیکشنز ہوتے ہیں, ان کو ڈیل کرنے کے یہ 3 بیسک پوائنٹس ہیں. دیکھیں آپ کا ہر بچہ ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کر رہا ہوگا, اور آپ نے پھر اس کے مطابق اسے وہ آفر کرنی ہے سپورٹ جو اس کی نیچر کے مطابق ہے. لاسٹ میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں کنیکشن بلڈ کرنا ہے. میں اکثر اپنے لکھنے میں کہتی ہوں تعلق بنائے, تعلق بنائے. اب یہ تعلق کس بلا کا نام ہے, اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ تعلق کیا ہوتا ہے, اور تعلق کو شروع کہاں سے کریں.
ताल्लुक को शुरू वहाँ से करेंगे जब हमें बच्चे के मोड में, यानी वालिदैन औलाद से ताल्लुक कैसे बनाएंगे, जब उन्हें पता होगा कि मेरे बच्चों को मेरे से क्या चाहिए, या एक छोटे बच्चे को इस दुनिया से क्या चाहिए होता है, और मैं उसको कैसे वो प्रोवाइड कर सकती हूँ, एक लिमिट्स में रहते हुए, ऑफ कोर्स एक लिमिट्स में रहते हुए, एक पेरेंटिंग स्ट्रक्चर, यानी पेरेंट्स ही पेरेंट्स रहे, वालिदैन यानी जो औलाद है वो वालिदैन की जगह ना ले ले। इस सब हदूद को रखते हुए मैंने कनेक्शन बिल्ड करना है, क्योंकि मैं ये समझ जाऊं कि मेरा बच्चा बच्चा है। अल्लाह ताला ने अगर उसे मेरे हाथ में दिया है, नहीं अगर जरा इमेजिन करें ना, तो अल्लाह ताला ये भी कर सकते थे कि हर एक को बड़ा बड़ा पैदा कर देते हैं कि भाई चलो ये लो, पकड़ो बुक, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल मॉडल है, ये हदीसें पकड़ो चलो, मतलब पैदा हुआ ही बच्चा जो है वो इस दुनिया में मूव करे, खुद मूव करे। लेकिन अल्लाह ताला ने एक बच्चे को छोटा पैदा किया, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होती हैं चीजें। बेसिकली कनेक्शन भी इस तरह स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना पड़ता है। पहले 9 माह अंदर कनेक्शन बिल्ड करने के लिए कि कोई उनसीयत तो हो ना, वरना एकदम माँ परेशानी ना हो जाए, ये क्या एकदम आसमान से बला टपक पड़ी है मेरे ऊपर कि मैंने इसका ध्यान रखना है। ये कनेक्शन बिल्ड करने का एक अल्लाह ताला ने बेहतरीन तरीका रखा है। बच्चे की शुरू में मूवमेंट से शुरू हो जाती हैं, आहिस्ता से मूवमेंट शुरू होती हैं कि वालदा को महसूस हो कि मैं किसी की केयर कर रही हूँ, कुछ एक जीती जागती हस्ती मेरे अंदर है। ये कनेक्शन के वो तरीके हैं जिसे हम कहते हैं नहीं बस बच्चा आ गया, बस अब ये बोझ हो गया, नहीं। अगर हम कनेक्शन वहां से बिल्ड करना शुरू करें और हम प्रिपेयर हों इस चीज के लिए कि मुझे इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला अता कर रहा है, मुझे कनेक्शन बिल्ड करना है। यहाँ पे सबसे पहली चीज ये हमें देखनी पड़ेगी कि बच्चा क्या चाहता है, इसे हम मिस कर देते हैं। बच्चा 3 बेसिक खसूसियात लेके इस दुनिया में पैदा होता है। बच्चा क्या कहता है कि मुझे देखो, बच्चा चाहता है कि मुझे सुनो, बच्चा चाहता है कि मुझे समझो। अब देखना क्या होता है, हम बच्चे को क्या सारा दिन बैठ के देखते रहे सामने रख के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसे जब जरूरत है, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, इस बात को बार बार समझें कि बच्चा हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हम ये भूल जाते हैं क्योंकि हम अपनी जात के अंदर ही क्लियर नहीं होते हैं। हमें लगता है कि ये मेरी प्रायोरिटी है, ये है, ये है, ये है। हम ये भूल जाते हैं कि मेरे पे डिपेंडेंट कौन है। अल्लाह ताला ने औरत की रैयत के अंदर इसीलिए औलाद रखी है, शौहर या उसके घर वाले नहीं रखे हैं कि वो उनके ऊपर ना तो वो हुक्म चला सकती है और ना ही वो उनके अमाल की जवाबदेह है। अगर औरत की रैयत में कोई है तो वो सिर्फ औलाद है जो उसके मातहत है। तो इस बेसिक फिनोमिने को समझें कि अल्लाह ताला ने उसे ही हमारा मातहत क्यों बनाया है। अल्लाह ताला ने शौहर को मातहत क्यों नहीं बना दिया, ससुराल वालों को मातहत क्यों नहीं बना दिया? हम अपनी सारी एफर्ट उनको मातहत करने में लगा देते हैं, हम उनकी नीड्स को समझने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि आप सिर्फ सारा दिन बैठ के बच्चे को देखते रहें और आपने और कोई अपना वो नहीं रखना। लेकिन इस रेशो को समझें कि आपके ऊपर डिपेंडेंट आपकी औलाद है। तो कुछ माएं जब मेरे से ये सवाल करती है ना कि चौक में बैठे हुए हैं, चौक से मुराद ये कि बहुत सारे लोगों के अंदर बैठे हुए हैं, मेरी औलाद को तबसरे हो रहे हैं या उनको बुली किया जा रहा है, तो मैं वहां पे क्या करूं? जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मैं वहां पे सिर्फ ये कहती हूँ कि आप अपनी औलाद के लिए सेफ स्पेस है, आपको अल्लाह ताला ने उनकी जिम्मेदारी ली है, आप बदतमीजी ना करें, आप चीखे लड़े नहीं, आप वहां से अपने बच्चे को लेके साइड पे तो हो सकते हो। या अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप साइड पे भी नहीं हो सकते हैं, तो आप बाद में उसको थोड़ा सा तो कूल डाउन कर सकते हैं ना, यानी एक्नॉलेजमेंट वो जो है ना, कि बाद में, यानी उस वक्त सबसे पहली चीज क्या कि उसी वक्त देखें बच्चा एकदम आपके पास आपकी तरफ देख रहा है प्रोटेक्शन के लिए, आप उसको नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, तो चलें बाद में उसको सुन लें कि भाई बच्चा ये कह रहा है मामा उसने मुझे ऐसे कहा था, मुझे बहुत बुरा लगा। उसको अंडरस्टूड कर लें कि हाँ तुम्हारे लिए ये बात तकलीफ दे थी,
ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ نہیں کریں گے کہ دوسری پارٹی کو ایک نیگیٹو پارٹی بنا کر اس کے سامنے پورٹری کریں گے کہ بھائی نہیں تمہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، ایسے کرنا چاہیے تھا، آگ سے لڑ پڑتے، جا کے جواب دے دیتے، یہ کرتے وہ کرتے، میں نے تمہیں اس دن کے لیے بڑا کیا تھا، یہ سب نہیں. بچہ وہاں پہ آپ نہیں بول سکے تو بچے نے وہاں پہ کیا آپ کو فریڈم دینا ہے. لیکن ہاں آپ بچے کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا ایسی سچویشن میں ابھی تو چلے آپ چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے آپ ان کو نہیں جواب، لیکن دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ بات بری لگی ہے، یہاں پہ آپ بچے کو ایمپتھی کا فیکٹر بہت اچھا سکھا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کام دوسروں کے لیے نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ چلا نا اس سے بھی ہرٹ ہو سکتے ہیں، تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا. یعنی بچہ آپ کی توجہ چاہتا ہے ان 3 طریقوں سے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ان تینوں میں سے کون سا طریقہ اختیار کر کے اس کو یہ توجہ دے سکتے ہیں. کبھی اس کو صرف آپ کی اپریسیشن کی ضرورت ہوگی، وہ چاہتا ہوگا کہ میں نے یہ کام کیا، ماں مجھے اپریشیٹ کر دے، دیکھ لے مجھے. کبھی اس کو صرف اپنی بات کہنی ہوگی، اور کبھی وہ چاہتا ہوگا جو میں فیل کر رہا ہوں اس کو ماں سمجھ لے. یقین مانیے میری لائف کوچنگ کے سارے گھنٹے میں ملا لوں اور اپنی ای ایف ٹی کی تھراپی کے سارے گھنٹے ملا لوں نا، تو اس کے اندر ہر کلائنٹ کی روٹ کاز یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اسے والدین نے یا جو بھی کیئر گیور ہے اس نے نہیں دیکھا، اسے نہیں بچے کو سنا گیا، اسے نہیں سمجھا گیا. آج وہ اس حالت پہ ہے کہ وہ دوسروں سے چھین رہا ہے کہ مجھے سنو، مجھے دیکھو. اوور پاور کرنے کی لوگوں کے اوپر کوشش کر رہے ہیں جو لوگ، وہ کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں کنٹرول تب نہیں ملا، ہم اب لے لیں. تو ان کے ان ایکشنز کی روٹ کاز کو سمجھا کریں کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ What parents can do? Unconditional love. یہ جو میں نے کہا نا کہ کنڈیشنز، ہم بہت زیادہ کانسیکوینسز کی کنڈیشن نہ لگا دیں دن بھر میں، یہ کرو گے تو ٹافی ملے گی، یہ کرو گے تو گفٹ ملے گا. نہیں، انکنڈیشنل لو بیٹا، آپ کا ایکشن، آپ کی تمام چیزیں میرے لیے کسی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے ہوگا تو میں ایسے کروں گی. نہیں، میں آپ سے ویسے ہی پیار کرتی ہوں. بچے کو ایسے ہی سارا دن بھر کہتے رہا کریں میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں. بچے کو یہ فیل نہ ہو کہ مجھے ماں کے سامنے اچھا بننے کے لیے کرنا پڑے گا تو ماں مجھے پیار کرے گی. کیونکہ دیکھیں بچے کو محبت چاہیے ہی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے. آپ اسے نہ دے کے اس کو کمی تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں نا اسے مل جائے گی تو پھر وہ بگڑ جائے گا، تو وہاں پہ وہ پیرنٹنگ سٹائل یاد رکھیں کہ آپ نے محبت بھی دینی ہے اور ساتھ میں کانسیکوینسز بھی ہوں کہ لمٹ کراس نہ ہو. لیکن اگر آپ اسی سوچ کے تحت محبت دیں ہی نہ کہ یہ بگڑ جائے گا، تو وہ آج آپ نہیں دیں گے تو کل وہ لوگوں سے مانگے گا، لوگ نہیں دیں گے تو وہ لوگوں سے چھیننے کی کوشش کرے گا، پھر بھی نہیں دیں گے تو وہ معاشرے میں ایک برا انسان بنے گا. یہ جن لوگوں سے ہم چڑ رہے ہوتے ہیں نا، ان کی لیک آف پیرنٹنگ کی وجہ سے ہی ہم چڑ رہے ہیں. انہیں وہ اس وقت میں نہیں ملا جو ان کی ایج کی ریکوائرمنٹ تھی. انہیں 12-14 سال تک یہ سب کچھ چاہیے، آپ نہیں دیں گے وہ خود چھیننے کی کوشش کرنے لگ جائیں گے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ چپکو ہے اس لیے کہ وہ آپ سے چھین رہا ہے. بچے چپکو بنتے ہی اس وجہ سے کہ ہم انہیں ان کی بیسکس نہیں دے رہے ہیں. ہمیں انکنڈیشنل لو رکھنا پڑے گا. ہمیں پتا ہو کہ اس بچہ یہ جو میرے پاس اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا عطا کیا نا، میں نے اس کے اندر محبت ڈھیر ساری ڈالنی ہے. اس کے پاس اتنی محبت ہو، اتنی وہ ہو کہ یہ اس کے لیے انف ہو جائے. یعنی یہ پھر لوگوں سے نہ ڈھونڈتا پڑے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا اس کو اس کے اندر کہ اب آپ کو جو نہیں ملا بچپن میں، آپ کے پاس اگر یہ 3 چیزیں لیک کر رہی تھی تو آپ خود سے اپنے لیے اب سفیشینٹ ہونے لگ جائے. یہ ایک نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم سمجھاتے ہیں. وہ اسی لیے کہ اب آپ لوگوں سے نہیں چھین سکتے ہیں. ایکسپٹ کر لیں اس کو، آپ کو نہیں ملا اور پھر آپ لے لیں. تو اپنے بچوں کو اس سے محروم نہ رکھیں. نان ججمنٹل. بچہ کچھ سنا رہا ہے تو اس کے اوپر ججمنٹس نہ پاس کریں. ایسے کیوں سوچا تم نے؟ بھائی اس نے سوچا تو سوچا، وہ تو شکر کرے وہ آپ سے کہہ رہا ہے، وہ آپ کو سیف سمجھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے، ورنہ تو وہ تو پھر خوف میں رہے، میں پیپل پلیزر بن جائے گا بچہ. پھر اگر آپ ججمنٹ پاس کریں گے پھر وہ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے ہر وقت کوشش کرے گا، کیونکہ آپ ججمنٹس پاس کرتے ہیں. اسے لگتا ہے پھر اگر ماں ججمنٹس کو پاس کر سکتی ہے تو پھر دنیا کا ہر بندہ ججمنٹل ہوتا ہے. کم از کم آپ اس کو یہ ڈیفرینشیٹ تو کرنا سکھا سکیں کہ بیٹا میں ججمنٹل نہیں ہوں. تو وہ لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا بھی سیکھے گا آہستہ آہستہ.
अंडरस्टूड. अगर उसका पर्सपेक्टिव आप समझ रहे हैं तो फिर उसको रिस्पेक्ट दें. आप समझें कि हाँ ये ऐसा ही फील कर रहा है, ठीक है, वो ऐसा फील कर रहा है, अल्लाह ताला ने उसे डिफरेंट बनाया. यहाँ पे अपने आप को शर्मिंदगी में ना डालें, मेरा बच्चा ऐसा फील भी क्यों कर रहा है. उसको सिर्फ समझें, हाँ ये बच्चा है, एक इंसान है, इसके जज्बात हैं, मुझे इसको समझना है बस. रिस्पेक्ट, उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट दें. हमारी ओपिनियंस को रिस्पेक्ट नहीं मिली इसलिए आज हम दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देते. हमें जजमेंटल बिहेवियर मिला इसलिए आज हम हर एक पे नुक्ताचीनी करते हैं. हमें वो मोहब्बत नहीं मिली तो हम चाहते हैं कि हम दोस्तों से, तो फिर कभी बाद में अपने स्पाउस से, मैं ये नहीं कह रही हूँ मोहब्बत मिलनी नहीं चाहिए इन रिश्तों से, लेकिन फिर हम छीनने वाले बिहेवियर में आ गए हैं. तो हम अपनी औलाद की ये बेसिक कमियों को पूरा करने वाले हों. इस सब के साथ अल्लाह ताला से दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला जो बेहतरीन एफर्ट्स मैं करना चाहती हूँ अपनी औलाद की तरबियत में वो मुझसे करवा ले. मुझे नहीं पता कि कल को मेरी औलाद के लिए क्या जरूरी है. अपनी दुआओं में ये दुआ शामिल रखें कि अल्लाह ताला, मैं तो एफर्ट करना चाह रही हूँ इस बच्चे के लिए जो बेहतरीन है, आप इसका मुस्तकबिल जानते हैं, इस बच्चे के लिए जो बेहतरीन है मुझसे वो खिदमत ले लें. ठीक है, यहाँ तक ये पेरेंटिंग थी. अब इसके अंदर आप लोगों के कोई अब सवालात हों तो वो आप पूछ सकते हैं. या तो मैंने पेरेंटिंग अच्छे से समझा दिया या आप लोगों के पास कोई सवालात नहीं है. या आप लोग बहुत अच्छे लर्नर्स हैं कि आप लोगों को समझ आ गई है कि पेरेंटिंग कैसे करनी है. अस्सलाम वालेकुम रहमा, कैसी हैं? सदफ वाल बात कर रही। जी. अच्छा, पेरेंटिंग में मैं आऊंगी। तो मैं अपनी पर्सपेक्टिव ज्यादा है जो अभी ठीक होने वाले हैं। तो उसमें ये था कि एक पर्सपेक्टिव से जिस तरह मॉर्निंग होती है ना, तो स्पेसिफिकली इफ आई हैव समथिंग, मेरे पास अगर टाइम लिमिट होती है ना मॉर्निंग में, फॉर हम्म. एग्जाम्पल, हालांकि मैंने बहुत कम लोड लिया है यूनिवर्सिटी का इस बार भी, लेकिन अगर हम्म. मेरे पास टाइम है ना, मैंने नाश्ते के लिए तैयार होना है, ये करना है, वो करना है, तो देर इज सम बाउंड इन माई माइंड कि जो कि मुझे तंग करती, इरिटेट कर रही होती है। और वो जब जाहिर बात है, छोटे बच्ची बेटी छोटी है, वो उसके साथ जब कॉपरेट नहीं करी होती, तो मुझे लगता है वो जो पेरेंटिंग का है ना, मैं भूल जाती हूँ कि किस तरह से करनी है सही तरह। तो ये मुझे मतलब हालांकि मैं सारी मॉर्निंग्स में नहीं, ये 2 डेज ही हैं वीक के ना, तो मैं वो 2 डेज कैसे मैनेज करूं? मतलब उस पे मतलब मैं ऐसे जो पीक टाइम होते हैं ना, वहां पे मैं भूल जाती हूँ पेरेंटिंग, स्टिल इतना सीखने के बाद भी। हम्म. तो मतलब इसमें आप कैसे, वो जो एंड पीक मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको टाइम लिमिट भी है किसी चीज की, और उधर से बेटी माशाल्लाह वो नहीं, वो क्योंकि सर बता छोटी है, शी इज 4 गोइंग टू बी 4 इन Feb। तो हम्म. उसके आई अंडरस्टैंड, इस वजह से मैं बाकी डेज ऑफ रखे हुए हैं आप बच्चों के साथ ना। तो वो हम्म. जस्ट 2 डेज मैनेज करना भी मुझे लगता है कि वो भी मतलब वो भी फेल हो जाती है मेरी पेरेंटिंग मॉर्निंग के टाइम्स अच्छा. में। ये आपके तो 2 डेज हैं, जिस तरह काफी वर्किंग मदर्स होती हैं उनके लिए ये क्या हो सकता है. वर्किंग मदर्स ना भी हो ना, मैं कहती हूँ मुझे लगता है शायद मॉर्निंग इटसेल्फ ही एक कयास होता है घर में. लंच तैयार हो रहा है, नाश्ते तैयार हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल एग्जैक्टली। भेजना है, मेरे को ऑफिस भेजना है. लाइक ये कयास क्यों है. कभी हमने ये गौर किया है कि हम थोड़ा सा chaos सुबह में है तो हम रात में क्या कमी कर रहे हैं जिसकी वजह से chaos आ रहा है. क्या बच्चे रात में टाइम पर नहीं सो पा रहे हैं. यानी अगर मैं देखूं, मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ, मेरी एग्जांपल हर एक के ऊपर फिट नहीं आएगी, लेकिन ये कि अपने नाइट टाइम रूटीन को बेहतर कर लें. मुझे ऐसा लगता है कि जब हम्म। बच्चे की नींद पूरी है, आपकी नींद पूरी है, तो chaos सुबह में नहीं है. यानी ये वो है जो मैंने अपने 11 साल में सीखा.
میرا بچہ بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کو اسکول نہیں بھیجا, اسے میں نے اسکول بھی بھیجا ہے 2 سال. تو یعنی میں اسکول والی مدرس کی بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں, میں سسرال میں بھی 5 سال رہی ہوں, میں اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں. لیکن مجھے جو چیز جس نے ہیلپ کی ہے پچھلے 11 سال میں, وہ میری نائٹ ٹائم روٹین ہے کہ میں 9 بجے کے بعد نہیں اپنے گھر میں لائٹیں آن رکھتی ہوں. مطلب بہت بھی ہو گیا نا, تو اگر میں ایز اے پیرنٹ بھی جاگنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتی ہوں نا, تو میں اپنے آپ کو, چلو میری نیند تو سفر ہو سکتی ہے, لیکن بچوں کی روٹین کے اوپر کام کریں. بچوں کا روٹین صحیح سیدھی ہوگی, وہ کیوس 75% تو ختم ہو جاتا ہے, اور باقی 25% پھر آپ مارجن دے سکتے ہیں. تو اس کیوس کبھی کے کبھی لیے صرف اور صرف اپنی نائٹ ٹائم روٹین سیٹ کریں, کیونکہ دیکھیں یہ ایک فطری روٹین ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے رات سونے کے لیے, صبح جاگنے کے لیے. ہم صرف اسے ایک اصول کو پکڑ لیں. تو بچوں کی نائٹ ٹائم روٹینز اچھی کریں, ان کی صبح خود سیدھی ہو جائیں گی. آئی نو اٹس ویری ٹف کہ ایک دم سے نائٹ ٹائم روٹین نہیں سیٹ ہوتی, اور خاص کر کے مجھے یہ بھی پتا ہے لاہور کا ڈفرینٹ کلچر ہوتا ہے, جو لاہور میں رہتے ہیں, یا پاکستان کا ایک ڈفرینٹ کلچر ہے, وہاں تو پتہ نہیں 12-1 بجے کا کیا تصور ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہاں نہیں ہے. نہیں، 10 بجے تو میکس 10 بجے تک ہے. میں ایسے ہاں کو 9 تو نہیں ہے، لیکن ہاں, 10 تو میکسیمم ہے. اس ٹائم لیکن تک آپ ویسے ہی وہ خود ہی سوئے ہوتے. بچے کو پہلے آف کریں. بچے کو آف کرنا پڑے گا, بچے خود سے آف نہیں ہوتے, ان کا برین ڈیولپ نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ وہ تھک کے سو جائیں گے, یہ آپ کا کرنے کا کام ہے. وہ تھک کے سو جائیں گے تو وہ صبح بھی تھکے ہوئے ہوں گے. تو بہتر ہے کہ ہوں بچوں کی روٹین کے اوپر کام کریں, آپ کا صبح کا کیوس بہتر ہونے لگ جائے گا. رائٹ. اور پھر وہ جو پیک مومنٹس میں جتنی مرضی سیکھ لی ہو، تو وہ جو پیک مومنٹس میں آتی ہے مطلب مجھے اس پہ ہوتا ہے کہ اتنا سیکھنے کا فائدہ کہ جب پیک مومنٹس پہ آپ وہیں کے وہیں ہوتے ہو. کوئی بات نہیں, تو آپ اس کو جو ہے نا سمجھیں کہ یہ مارجن تھوڑا سا, تو ظاہر اب ہم روبوٹس تو ہیں نہیں ہیں کہ بٹن دبایا تو چل پڑیں گے. جذبات میں ہمارے بھی ہیں تو بچوں کے بھی ہیں, تو وہاں کلیش ہوگا. یہاں کسی نے سوال کیا پیرنٹنگ پر کچھ مفید کتابیں ریکمینڈ کر دیجئے. اچھا, پیرنٹنگ کے اوپر جو لسٹ ہے نا, ہول برین چائلڈ ہے, میں اس کو لکھ دیتی ہوں. ان کو ضرور, یہ بہت ہیلپ فل ہیں, یہ ان کتابوں کی آپ کر لیں. ایک ہول برین چائلڈ ہے, ایک دا یس برین ہے, ایک ہے ہاؤ ٹو ٹاک ٹو کڈس سو کڈس ول لسن. اس میں ٹین ایجر والوں کی بھی ہے, ہاؤ ٹو ٹاک وتھ ٹینز سو ٹینز ول لسن. اور یہ ہول برین چائلڈ تو چھوٹے بچوں کے اعتبار سے بہت بہترین کتاب ہے. پھر ایک یہ آپ کریں کہ ہیپی, ایک ہے کام پیرنٹس ہیپی سبلنگس. کام پیرنٹس ہیپی سبلنگس. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ساتھ میں کر دے تاکہ میں ساتھ ساتھ جواب دیتی رہوں. اور مجھے کتابیں یاد آتی ہیں تو میں لکھتی جاتی ہوں. کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے تو آپ لوگ. السلام علیکم رحمت. جی میرا وعلیکم. یہ سوال ہے کہ جیسے مدرس کی پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ گولز ہوتے ہیں, اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے اندر یہ چیزیں تربیت کے حوالے سے دیکھنا چاہتی ہے, بٹ ایز اے اسپاؤس دوسری طرف جو آپ کا پارٹنر ہے اس کے اس طرح سے گولز نہ ہو یا اس کا اس طرح سے دھیان نہ ہو, لیکن مدر چونکہ اپنے ہی اس پیٹرن پہ چل رہی ہے, تو جب گھر کے اندر اس کے ریزلٹس ہسبینڈ دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ فلا ہے, یہاں پہ یہ ٹھیک ہونے والی بات ہے, بٹ وہ جسٹ بات کریں لیکن آپ کے ساتھ سپورٹیو اور ہیلپنگ ہینڈز میں اس کو انڈرسٹینڈ وہ نہ کر رہے ہوں. تو اس حوالے سے بعض کا اپنے اوپر پہ تھوڑا افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بھی کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں ٹھیک کر رہے, اچھا, یا پھر اگلے بندے سے تھوڑی سی توقع لگانا کہ بھی اگر تھوڑی سی کمی ہے تو پھر آپ اپنے پوائنٹس بتا دیں تاکہ مل کے اس کو ایک بہتری کی طرف بندہ چل. دیکھیں یہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ پیرنٹس کا آف کورس ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے, لیکن اس کے اندر کچھ نا گولز صرف والدہ کے ہوتے ہیں, کچھ گولز صرف والد کے ہوتے ہیں. تو
اس کے اندر یہاں پہ دیکھیں کہ ایسا گول جو کچھ کبھی کہیں پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے لیے اریٹیٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ مطلب اگر والدہ کے کچھ گولز ہیں نا وہ ہسبینڈ کے لیے بہت اریٹیٹنگ ہوتے ہیں, ان کو کچھ عرصے کے لیے لیٹ گو کر دے. جو والد اپنے آپ کے بچے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اپنی کمی نہ سمجھیں کہ میں یہ نہیں کر پا رہی ہوں, اس میں والد سے یہ پوچھیں کہ اچھا ہمیں یہ بچے کے اندر پیدا کرنا ہے, تو آپ ہم مل کے بیٹھتے ہیں, ہم ڈسکس کرتے ہیں, بتائیں اس کو میں کیا کیا کروں, کیسے کیسے اسٹیپس وائز لے کے چلوں, تو چلیں میں کام شروع کرتی ہوں. یعنی اگر اصل میں ہوتا یہ کہ ہم نا اس کو اپنی ذاتی کمی سمجھنے لگ جاتے ہیں, میرے سے یہ نہیں ہو رہا, ایسا نہیں ہوتا. ہم والد کو جب یہ کہیں نا کہ دیکھیں ٹھیک ہے مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں بچوں کے اندر یہ پیدا کرنا چاہیے, بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایک بیہیویئر ہے جو بچے کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, چلیں میں اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتی ہوں. ہم اس کو اپنے اوپر تنقید نہ سمجھیں, ہر وقت کی یہ سپورٹ ان سے نہ مانگیں, ہر وقت وہ سپورٹ نہیں کر سکتے, 24/7 وہ ہمارے پاس ہے. ان سے سپورٹ اتنی لیں کہ چلیں ٹھیک ہے میں کوشش شروع کرتی ہوں, آپ مجھے یہ ہیلپ آؤٹ کریں کہ اچھا ہم ایک پلان بنا لیں, ہم ایک وے آؤٹ نکالیں. اس طرح سے پیرنٹنگ ہوتی ہے. آپ نے مجھے کیوں کہہ دیا, آپ خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں, میں یہ چاہتی ہوں یہ نہیں ہو, اس طرح پیرنٹنگ نہیں ہوگی. تو شروع یہاں سے کریں کہ اپنے وے آف ٹاکنگ کو ہسبینڈ کے ساتھ ایک کمیونیکیشن والا بنائیں. اپنے آپ کو ہر وقت کٹہرے میں نہ کھڑے رکھیں کہ میں نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, ہسبینڈ مجھ پہ چیختے رہتے ہیں. نہ گلٹ فارم میں جائیں, سولوشن کی طرف جائیں, اچھا یہ ہے اب میں نے کیا کرنا. ٹھیک ہے, جواب کلیئر ہوا؟ اگلا ادھر سوال ہے, میرا بیٹا 1.5 سال کا ہے, مارتا ہے, سب کو بال کھینچتا ہے. بالکل اس ایج کے بچے مارتے ہیں, بال کھینچتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں. ان کا صرف پیار سے اس وقت میں ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے اور کہنا ہوتا ہے کہ میں آپ کی بات سن رہی ہوں. انہیں بجائے مزید تھپڑ مارنے کے, مزید ان کے اوپر چیخنے کے, مزید ان کے اوپر کہنے کے, آپ جو ہے نا وہ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ سدھر جائیں گے. نہیں, یہ ان کا فیز ہے, وہ چھوڑ دیں گے. آپ ان کا صرف پیار سے ہاتھ پکڑیں, انہیں ایک مٹھی کر دیں, انہیں ہگی کر دیں, انہیں کہیں کہ ہاں جی میں آپ کی بات سن رہی ہوں. وہ آہستہ آہستہ انہیں ہوگا کہ اچھا میں, وہ بیسیکلی یہ ان کا توجہ لینے کا سٹائل ہے کہ اچھا میں چیخوں گا, ماروں گا, بال کھینچوں گا تو ماں میری طرف آئے گی. ہاں جی, اگلا سوال ہے, میرے 3 سالہ بیٹی کی اپنی نانو سے نہیں بنتی, میری امی بہت ججمنٹل ہو جاتی ہیں, اس کی شرارتوں پہ اسے ڈانٹتی ہیں, پھر وہ مسلسل گندی نانو کہتا رہتا ہے, اور یہ بیہیویئر صرف نانی کے ساتھ ہے, ایون دادی کے ساتھ بھی وہ بہت پیار کرتا ہے. لیکن دیکھیں یہاں پہ بچے کا قصور نہیں ہے, ظاہر ہے نانو ججمنٹل ہیں, بڑے ججمنٹل ہوتے ہیں, بڑے کو ججمنٹل ہونے کا مارجن دیں, اور اپنے بچے کو صرف یہ کہیں کہ آئی کین انڈرسٹینڈ. یہاں پہ انڈرسٹوڈ آپ کے کرنے کا کام ہے کہ بچے کو سمجھیں, آئی کین انڈرسٹینڈ, آپ کو ان کی یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے, کوئی بات نہیں میں آپ کی بات سن رہی ہوں. اس کو وہ کہیں کہ آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے جو وہ آپ کو کہہ رہی ہیں, اس کو بس صرف اکنالج کر لیں. بچہ آہستہ آہستہ گندی نانو کہنا چھوڑ دے گا. آپ میں اس لیے کہ میری بیٹی بھی اس طرح سے, جو بھی میری بیٹی کے اوپر تھوڑا سا ججمنٹل ہوتا ہے وہ اس طرح سے کہتی ہے گندے ہیں, پھر میں اسے آرام سے کہتی ہوں ہاں مجھے پتا انہوں نے یہ بات جو کی ہے وہ آپ کو نہیں پسند آئی ہے, کوئی بات نہیں, میں آپ کے مطلب آپ کے 3 سالہ بیٹا, ہاں بالکل صحیح, آپ اسے یہ بات کہہ سکتی ہیں. کہ میں اسے پھر یہی اسی طرح کام ڈاؤن کرتی ہوں کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو ان کا یہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا, وہ آہستہ آہستہ پھر کام ڈاؤن ہونے لگ جاتے ہیں. ہاں, جب 4 کڈس ہوں اور سارے کڈس اسمال ہوں اور سب کو اکٹھے اٹینشن چاہیے ہو تو انسان کیسے پورا دن کام رہے. بالکل, آپ سارا دن کام نہ رہیں, آپ ایک سٹیپ صرف کام ہونے کی کوشش کریں, سٹیپ بائی سٹیپ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا آپ کہیں کہ آج بٹن آن ہوا ہے تو آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گی. آپ جو ہے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ میں اگر دن میں 10 دفعہ بچوں پہ چیختی ہوں تو چلو آج میں نے 9 دفعہ کرنا ہے. یہ ایک مسل ہے اینگر مینجمنٹ کا جسے بلڈ کیا جاتا ہے. آپ ایک ایک کر کے اس کو کم کریں گی. یہ نہیں کہ میں آج 10 دفعہ چیخ رہی ہوں تو کل میں نے 0 ٹائم چیخنا, نہیں, آپ 9 دفعہ چیخیں, ہفتہ پریکٹس کریں, پھر یعنی جتنی دفعہ بھی غصہ آ رہا ہے اسے ایک ایک دفعہ کر کے کم کریں. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, سارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, توجہ زیادہ مانگتے ہیں. اس کے اندر 5 منٹ کی 10 منٹ کی اپنی توجہ رکھ لیں کہ آپ نے اپنے آپ کو 5-10 منٹ ایکسٹرا توجہ دینی شروع کرنی ہے. جب بچے سارے سو جائیں
اپنے آپ کو بتائیں یہ 5-10 منٹ تمہاری پارٹی کے ہیں اور اس میں کچھ بھی کریں لیکن وہ اپنے آپ کو بتا کے کریں. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو کورٹیزول ہائی ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ وہ نیچے کرنے کا ہمیں طریقہ آ جاتا ہے. ہاں موبائل کا بھی بتائیے گا. موبائل یہ ایک لمبا جواب ہے. ابھی ہمارا ٹائم ختم ہونے لگا ہے. موبائل کے اوپر صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں یا ارد گرد جہاں بھی آپ رہتے ہیں اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے. ٹھیک ہے بچہ ہر وقت سب کچھ دیکھتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھے سپر پاور آپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے بچہ ارد گرد سے بے شک جو کچھ بھی لے لے گا لیکن وہ اپنی ماں اور باپ کو فالو کرتا ہے. تو کل کو آپ کے بچے وہی کریں گے جو آپ کر رہے ہیں. تو آپ نے صرف اپنے اوپر فوکس رکھنا ہے. آپ چھوڑ دیں کوئی بات نہیں. آپ بچے کی ایکٹیویٹیز اور اس کے اوپر فوکس رکھیں. ٹھیک ہے بچہ ارد گرد سے دیکھتا ہے آخر اس نے کل کو دنیا میں بھی جانا بہت کچھ دیکھے گا. آپ کا انپٹ کیا ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کرنا ہے اور آپ صرف اس کی مکلف ہیں. بچے کو وقت دینا کتنا ضروری ہے. کیا اس کے کام کرنا وقت دینے میں شامل ہے؟ اگر اس کے کام کرنے کے اندر آپ اس کو متوجہ ہیں یا آپ کانشیسلی کر رہی ہیں محبت سے کر رہی ہیں تو وہ وقت دینے میں شامل ہوگا. لیکن باقی آف کورس 24/7 بچے کو وقت اس طرح سے نہیں ہم دے سکتے ہیں. ہم مشین نہیں ہیں, ہم والدین ہیں. آپ جو ہے جو وقت دیں وہ بہت مائنڈ فل ہو کر دیں, وہ بہت پریزنٹ رہ کر دیں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ بچے کو کوالٹی ٹائم جب ملتا ہے تو وہ اس کی ریکوری جلدی ہو جاتی ہیں. مطلب جو اسے کمیاں لگ رہی ہوتی ہیں وہ کوالٹی ٹائم کی وجہ سے اور ذرا کانشیس وے میں جب آپ اس سے کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ کمیاں کم ہو جاتی ہیں. آپ بے شک سارا دن نہ بھی دیں لیکن جو دیں کم از کم وہ بہترین دینے کی کوشش کریں. ہاں بچوں پر غصہ کر لیں تو انہیں سوری کرنا چاہیے. ڈیپینڈز آن کہ چھوٹے بچے ہیں تو میرا نہیں خیال یہ 10 سال کے بعد کے بچوں کے لیے سوری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان سے چھوٹوں کو سوری کرنے کی ضرورت نہیں. ان سے چھوٹوں کو ابھی اتنا نہیں آئیڈیا, انہیں نہیں کرنا چاہیے. جب آپ بچے کی یہ اینگر مینجمنٹ کی تربیت کرنا شروع کرتے ہیں 8 کے بعد 10 کے بعد بلکہ 7 کے بعد بیسیکلی, تو تب آپ انہیں آہستہ آہستہ بتاتے ہیں کہ ہاں میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, میں بھی چیخ لیتی ہوں, آئی ایم ورکنگ آن دیٹ. اور ہم مل کے کام کرتے ہیں, ایک ٹیم بنا لیتے ہیں. اور پھر آپ انہیں ایکسکیوز کبھی کر بھی دے. بہت چھوٹے بچوں کو ہر وقت سوری کرنے کی ضرورت نہیں. آپ پیرنٹس ہیں تو پیرنٹس ہی رہیں. میرا سب سے چھوٹا بیٹا جو کہ ابھی 5 سال کا ہے وہ بہت ڈومیننٹ ہے اپنے بڑے سب سبلنگ سے. کسی کے کام کا کسی کو کہتا ہے تو وہ روتا ہوا آ جاتا ہے کہ مجھے کرنا ہے. تو اس طرح باقی بچوں کو کام کا اور آگے آنے کا موقع چھوٹا بچہ نا اصل میں اپنی جگہ بنانا چاہ رہا ہوتا ہے. تو آپ اس کے اس پوائنٹ کو سمجھیں, اسے ویسے ہی وہ امپورٹنس دینا شروع کریں, وہ یہ والے کام کرنا چھوڑ دے گا. آئی کین انڈرسٹینڈ کیونکہ اسے لگتا ہے بائی ڈیفالٹ اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں پیچھے ہوں, میں نیچے ہوں, میرے اوپر اتنے لوگ ہیں, میں نے ان سے کمپیٹ کرنا ہے. تو اس کو اپنی امپورٹنس دیں. اس سب سے چھوٹے بچے کے ساتھ علیحدہ سے اسے مینشن کر کے بتائیں یہ میرا اور میرے بچے کا اسپیشل ٹائم ہے, اس میں اور کوئی بہن بھائی نہیں انوالو ہے. تو وہ بچہ آہستہ آہستہ اس بیہیویئر سے پیچھے ہونے لگ جائے گا. بیسیکلی اس بیہیویئر کو سمجھیں کہ وہ بیہیویئر نظر آنے کے لیے کر رہا ہے. آپ اس کو ویسے ہی دیکھنا شروع کر دیں, آپ اس کو ویسے ہی تھوڑا سا اسپیشل ٹائم علیحدہ سے دینا شروع کر دیں تو اس کا اس بیہیویئر کو جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا. اب ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے. میری طرف سے جزاکم اللہ خیر. دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے. عائشہ آپ دیکھ لیں اس کو.